बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में लोगों की तरक्की को किसने रोका हुआ है? यानी ये वो कौन से ऐसे एलिमेंट हैं कि जो खुद तो बहुत बड़ी बड़ी जायदादें, प्रॉपर्टीज़, पैसा, बिजनेसेस, असर रसूख रखते हैं, पॉलिटिकल बहुत बड़ी उनकी पावर है, लेकिन आम आदमी को किसने रोका है कि वो तरक्की ना करे, वो आगे ना बढ़े, वो बड़ी ताकत और पावर ना हासिल करे? इस पे बात करते हैं। पाकिस्तान में अगर आप पॉलिटिकल क्लास की बात करें, जैसे हमने एक सुन रखा है कि एक ऑडियो लीक हुई थी कि जिसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिलावल को बता रही थी कि हमारे यहाँ इतने असासे हैं, इतनी जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है। फिर आप जाती उमरा को नज़र मारें तो उनकी जो जायदादें हैं वो इधर लाहौर जाती उमरा तो बहुत ही बड़ा है, और जो बाहर हैं उनके इंग्लैंड में। फिर आप मरियम बीबी को नज़र मारें तो जिनकी बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, फिर वो प्रॉपर्टियाँ निकल आईं। फिर आप मियां मनशा, मलक रियाज, फिर आप ऐसे और लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को देखें। ये जो सियासी लोग हैं वो तो सारे ही जो है ना बहुत रिच हैं। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो कैसे रिच हुए हैं, या ना मैं इस बहस में पढ़ना चाहता हूँ कि जो बिजनेसमैन रिच हुए हैं, मियां मनशा, मलक रियाज, वो कैसे रिच हुए हैं। लेकिन मैं ये बात ज़रूर करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोगों की तरक्की को किसने रोका हुआ है। अगर हम पूरा जायज़ा लेना तो हमने खुद ही अपनी तरक्की को रोका हुआ, क्योंकि हम उस एक पैथेटिक टिपिकल सिस्टम के अंदर हैं कि जिसके तहत हम अपने बच्चों को मुलाज़म बनाने के लिए तैयार करते हैं, उसके बाद उनको नौकरियां दिलाते हैं, और सारी ज़िंदगी हम उनको उनका जो ट्रू पोटेंशियल है उसको हिट करने के लिए अलाउ ही नहीं करते। यानी उसके लिए वो फिजिबल ही नहीं रहते। पूरा फ्रेम ऑफ माइंड उनका एक जॉब ओरिएंटेड हो जाता है, और वो एक लिमिटेड मौक़ों को देखते रहते हैं सारी ज़िंदगी, और उसके बाद वो उनकी अगली नस्ल, और फिर अगली नस्ल, और फिर अगली नस्ल। इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। दूसरी तरफ मैंने आपको जो गिनवाए ना सारे लोग, तो ये खरब पत्ती हैं, पता नहीं कितना इनके पास पैसा है। और फिर ब्यूरोक्रेट हैं, फिर ये जो फौजी जर्नैल हैं, ये जो फ़ौज के लोग हैं, ये बाहर जब लोग जाते हैं ना तो वो बताते हैं कि फ़लाँ जो जर्नैल था वो ये इस तरह था, फ़लाँ इस तरह था, उनके बच्चों के आगे बिजनेस है वहाँ पे। फिर जो मामले तो आप जानते ही हैं। वजह सिर्फ हमारी अपनी है। हमने खुद उनको एक लिमिट तक उनको हमने बताया कि भाई आपकी यहाँ तक ही हद है, इससे आगे आपने नहीं जाना। उनको हमने वो पूरा सोचने नहीं दिया। इंसान की ना अल्लाह ने बड़ी कैपेसिटी रखी है इंसान के अंदर। ये जैसे मैंने मियां मनशा, मलक रियाज, या इस तरह की जो बहुत बड़ी फाइनेंशियली रिच लोग हैं, इनकी कहानियाँ अगर पढ़ें तो समझ आती है कि इन्होंने अपने आप को लिमिट नहीं किया। इन्होंने सोचा, बड़ा सोचा था तो वो बड़ा उसी तरह से उनको मिला। मुश्किलात आई, बेशुमार आई मुश्किलात। इस पर हमने अलग भी वीडियो बना रखी है कि ऐसी कैसी मुश्किलात आई। फिर सदरुद्दीन हाशवानी की जो किताब है उसमें उन्होंने बताया कि कितनी मुश्किलात थी उनको, उन्होंने ज़िंदगी में तरक्की की और इस मुकाम पे पहुँचे। वो भी पाकिस्तान के जो टॉप 10 रिचेस्ट हैं उसके अंदर आते हैं। तो ये जो सारे लोग थे, इन्होंने अपनी सोच को कहीं लिमिट नहीं किया। पहली बात कि इन्होंने नौकरी नहीं की, ये सारा में नौकरियाँ उनका कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी अगर सदरुद्दीन हाशवानी भी थे जो अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने भी कारोबार ही किया था। वो ज़रिए जनास का कारोबार करते थे बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, और वहाँ से वो जो है ना वो तो इस किस्म के उन्होंने बिजनेसेस किए थे, नौकरी किसी ने नहीं की थी। और दूसरी बात ये है कि ये सारे लोग जो है इनको अल्लाह ने ख़ास एक सलाहियत दी थी, और कोई भी सलाहियत जो है वक्त के साथ साथ बड़ी होती है। जैसे हम बड़े होते हैं ना हमारे, इसी तरह हर सलाहियत जो अच्छी होती है या बुरी होती है वो भी बड़ी होती है, आदत भी बड़ी होती है इस तरह। तो इनको अल्लाह ने एक सलाहियत दी थी, ये किसी भी काम के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है ना उसको देख लेते थे। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को देखते गए और आगे बढ़ते गए, और इतना आगे बढ़े कि वो हमारे लिए हैरान कौन है। अब मैं वापस हमारे उस पर आता हूँ कि जो हमारी जो क्लास है ये, और लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास जो पाकिस्तान के अंदर है, वो कैसे जो है ना आगे बढ़ेगी, कैसे ग्रो करेगी, क्योंकि इन लोगों ने उनको अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है, और वो ना चाहते हुए भी जो है ना इस चीज़ को फील ही नहीं करते, इस चीज़ को वो समझते नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है, मुआशी तंगी है उनके पास, वसाइल नहीं है,
اور پھر انفارچونیٹلی وہ بھی سیف اتنا کھیلتے ہیں کہ اگلی نسل کو وہ بھی تیار کرتے ہیں کہ بھئی آپ ڈگری کر کے تو کوئی جاب لے لو. تو 2-4-5 لاکھ روپے کی جب جاب مل جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو جو ہے, ہمارے تو شاید 50,000 کی 1 لاکھ کی جاب ہی اس کی 5 لاکھ کی جاب ہے. یہ جو ہماری اپروچ ہے نا, اسی نے ہمیں غریب رکھا ہوا ہے, اسی نے ہمیں جو ہے نا وہ اثاثے نہیں بنانے دیتا, یہی ہمیں اچھے گھر میں نہیں رہنے دیتا, اچھی گاڑی نہیں خریدنے دیتا. یہ جو سوچ ہے, کیونکہ یہ ہم نے خود جو ہے نا, اب سوچے کہ ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کاروبار کی طرف زیادہ فائدہ ہے, یعنی 9 حصے کاروبار میں فائدہ ہے, 1 حصہ نوکری میں فائدہ ہے. اور ہم ان پہ جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, لیکن ان کی بات کو سمجھ کے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دی. آپ نے ایک صحابی کا وہ جو دستہ ڈال کے اس کو دیا, جو کہ جس کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ غریب تھا, تو وہ دستہ ڈال کے دیا کہ بھئی آپ جا کے اپنے لیے بھی کام کرو, اپنے بچوں کے لیے بھی کماؤ اور اپنے لیے بھی کماؤ. ہم اس اپروچ پہ نہیں ہیں, اسی لیے ہمارا یہ حال ہے. اور جب تک کہ ہم جتنا بھی میں نے یہ جو بھی ہماری ویڈیوز ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا, جو بنیادی نکتہ ہے وہ ایک ہے, وہ ہے فائنینشیل ایجوکیشن. اگر فائنینشیل ایجوکیشن ہوگی نا تو فائنینشلی فری ہوں گے ہم, فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوگی ہمارے اندر, رچ ہوں گے ہم. فائنینشیل ایجوکیشن جو کہ ہمیں کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی اسکول نہیں دے رہا, اور اس کو ہم ان کو جو پیسے دے رہے ہیں ان کے بہت پیسے بن رہے ہیں. ہمارے بچوں کا جو ہے نا وہ مستقبل وہ اس طرح کا نہیں بن رہا, وہ پھر وہ ایک لمیٹیشن کے اندر ہی زندگی گزار دیں گے. نوکری ایک تو پیسہ کم کمایا جاتا ہے, دوسرا جو آپ کی سوچ ہے وہ بہت چھوٹی بن جاتی ہے, کیونکہ آپ ایک حد تک سوچ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں سوچ سکتے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے نا, جو کہ اگر لا آف اٹریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں, آسک بلیو اور ریسیو والے فارمولے کے اوپر, تو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جو بھی پانا چاہیں اس کائنات سے پا سکتے ہیں. یہ پوری کائنات ہمیں سپورٹ کرنے پہ لگ جاتی ہے, جبکہ ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی جستجو کرتے ہیں. یعنی ہم جو چاہتے ہیں پھر ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم اچیو کر سکتے ہیں, اور پھر فائنلی ہم ایکشن لیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ریسیونگ اینڈ پہ چلے جاتے ہیں. اس پورے پروسیس کو نہیں ہم سمجھتے, تو ہم پھر وہ نوکری والے کانسیپٹ کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ یوز ٹو ہے, جینز کے اندر ہے, ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے. تو پاکستان کی جو غربت ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. پاکستان میں جو 1 کروڑ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, پراپرٹی نہیں ہے, اثاثے نہیں ہیں. میں کیونکہ ہم ریئل اسٹیٹ کے چینل کے اوپر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں انویسٹ کریں, یہ فائدہ ہوگا, یہ چیز مل سکتی ہے, یہ اتنے کا ہے, اتنا انویسٹ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. تو جو وہ لوگ ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے, جن کے پاس گھر نہیں ہے, وہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں, ان کے پاس شاید کرائے کے پیسے ہوں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اس لیول پہ چلے جاتے ہیں نا, تو پھر ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, جبکہ ہم اپنے بڑے گولز نہ مقرر کریں. اور وہ گولز ہم اس لیے نہیں مقرر کر پاتے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو 1 لاکھ روپیہ مہینے کی آمدنی ہے, اب اس کے اندر ہم فرض کریں 80,000 کی قسط دینی ہوگی, 50,000 روپے نکالنا ہوگا, تو وہ کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ ہم اس لمیٹیشن سے, یعنی وہ ایک سیلنگ ہے ہماری, اس سے اوپر ہم نکل ہی نہیں سکتے. سوچ کا دائرہ اس کے اوپر جاتا نہیں ہے, کیونکہ ہم یوز ٹو ہے نا, ہمیں پتہ ہے کہ یہی ہماری انکم ہے. حالانکہ دنیا کے لیے وسیع انکم کے ذرائع موجود ہے دنیا کے اندر لوگوں کے لیے, اس لیے لوگ رچ ہیں اور وہ بہت پیسہ کما رہے ہیں, ہم نہیں کما رہے. تو یہ بنیادی جو پاکستان میں لوگوں کے پاس اثاثے نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں. میں نہیں کہتا یہ پولیٹیشین نے کوئی حلال اور جائز کا پیسہ بنایا, میں بالکل نہیں مانتا اس کے اوپر, لیکن یہ جو بھی انہوں نے جس بھی جگہ وہ پہنچ گئے ہیں نا, وہ ادھر پہنچ گئے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے اوپر ہمیشہ حکمرانی کرتے رہیں گے. جس طرح میں کالا پیسہ جو بھی ہے, رانا ثناء اللہ اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, ہمیشہ حکمرانی کرتے رہیں گے لوگوں کے اوپر, جب تک کہ لوگ اپنی, جیسے ہم نے نا, جیسے آپ نے دیکھا نا, زمین کی کشش سے جب نکلنا ہوتا ہے نا انسان نے, تو وہ جو راکٹ جاتا ہے وہ بڑی فورس لگاتا ہے. اس سے جب نکل جاتا ہے تو وہ فریلی جو ہے نا جانا, فریلی تو نہیں لیکن وہ آسان ہو جاتا ہے, اس کا سارا زور یہیں لگتا ہے. جتنے وہ آپ نے دیکھا نا, جتنے وہ جو سلنڈر جلتے ہیں اور وہ جو اوپر نکلتا ہے, ہمیں اپنی فورس سے, پاکستانیوں کو اپنی طاقت سے اس سارے جھنجھٹ سے نکلنا ہے, تب جا کے ہم ان کے اوپر قابو پا سکیں گے, یا ہم اپنے ملک کی خود ذمہ داری لے سکیں گے. جب ہم بھوکے رہیں گے, ننگے رہیں گے, پیسے نہیں ہیں, غربت ہے, مہنگائی ہے, اس پہ تو یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے اس چیز کا. یہ جو جان بوجھ کے جو مہنگائی کی ہے انہوں نے,
جو جس کے اوپر لوگوں کی روٹی ان کو کھانا مشکل ہو گیا، تو یہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں. اور لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ غربت کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پستی کو انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ انسان کی یہ ایک اور کتاب کے اندر ہے کہ ایک شخص جب 30 سال کی قید سے نکلا تو وہ باہر آ کے انکمفرٹیبل ہو گیا تھا. وہ اس نے کہا کہ میں کمفرٹیبل تھا، مجھے واپس قید میں رکھے. تو ہمارا معاشرہ جو ہے انفارچونیٹلی ہم غربت کی چکی میں پیس کے اپنے آپ کو ہم اس کے یوزڈ ہو گئے ہیں، ہم عادی ہو گئے ہیں. ہم میں اور حمزہ شہباز میں، ہم میں اور بلاول میں، مریم میں، فضل الرحمان کے بیٹے میں، ملک ریاض کے بیٹے میں، یہ ہم نے بہت بڑا خود ایک ڈفرنس کریٹ کر دیا. ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی اور مخلوق ہے، ہم کوئی اور مخلوق ہے. ایسا نہیں ہے. ہم بھی اللہ نے وہی مخلوق پیدا کی، ہمارے لیے بھی وہ زیادہ چانس ہے، بلکہ ہم زیادہ اچھا آگے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے دامن کے اوپر داغ نہیں ہے. ان کے اوپر تو بے شمار داغ ہے نا، کیونکہ ان کی اولادیں، ان کے والدین کے جو داغ ہیں وہ بھی ان کے سر کے اوپر ہیں. ہمارے اوپر تو نہیں ہے، ہم تو بالکل کلین ہیں اور ہم تو آگے آسانی سے جا سکتے ہیں. لیکن جب کہ ہم اس چیز کو سمجھے نہیں، جب کہ ہم اپنی فائنینشیل ایجوکیشن کی طرف نہ جائیں، جب کہ ہم بزنسز کی طرف نہ جائیں، اسٹارٹ اپس نہ کھولیں، جب کہ ہم اس نوکری کے جو میٹھے زہر ہے اس سے نہیں نکلیں. بڑے بڑے عظیم لوگ جو ہیں اس میٹھے زہر کی نظر ہو چکے ہیں. آپ ان صحافیوں کو دیکھ لیجئے، بڑے ان کی ذہن ہے، بڑے ریسرچ ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ کسی بھی لینڈ مافیا کے چینل کے اندر ہیں، یا وہ کسی کرپٹ ناصر کے چینل کے اندر ہیں، یا وہ کسی بھی بزنس مین کے چینل کے اندر نوکری کر رہے ہیں، اور وہ اس کی پالیسی کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں. اور وہ آپ سوچیں کہ ان کی حیثیت جو وہ کتنی نیچے ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ان کو یہ جو تھریٹ ہے، یہ فائنینشیل جو ایجوکیشن ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس، انہیں اندازہ نہیں ہے. ایک صحافی ہے جس کا نام عمران ریاض ہے، جو اس سارے سلسلے سے نکل گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے میں 12 کروڑ اس کی یوٹیوب سے آمدنی ہے. یہ سارے صحافی جو ہیں اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے، کیونکہ جیسے سلیم صافی ہے، نجم سیٹھی ہے، کیونکہ یہ لوگ، ان لوگوں کو نا وہ ایک گندی عادتیں پڑ چکی ہوئی ہیں. انہوں نے ملک کو نیچے رکھنے کے لیے ان کو سپورٹ کیا جو ملک لوٹتے ہیں. تو ایک شخص نکلا ہے اور دیکھو اس کو کوئی بھی نہیں گرا سکا، کیونکہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے. یہ کہتے ہیں کہاں سے آیا پیسہ، اس کے پاس 3-4 کنال کے گھر میں رہتا ہے. اس نے بتا دیا کہ بھائی 12 کروڑ روپے تو مجھے 6 مہینے میں نے کما لیا. ایک بہت بڑے بزنس میں 6 مہینے میں 12 کروڑ کی آمدنی نہیں ہوتی ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم فائنینشلی اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے تو پھر ہم ان کے اثر سے نکلیں گے. وہ جو ایک یہ قید کے اندر ہے نا، ہم غلامی کے اندر ہیں، وہ نکلیں گے. اور پھر یہ جو دنیا ان کے تھرو ہمیں غلام بناتی ہے، اس سے ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہمیں اپنے مسئلے کو ان ڈیپتھ سمجھنا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیں اور اس مسئلے سے نکلیں، اور ہم بھی پراپرٹی، جائیداد، پیسہ، اچھی لائف، اچھی گاڑیاں، اچھے گھروں میں رہیں تاکہ ایک بہترین زندگی ہم چاہیے. پراپرٹی وی این ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.